बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान एंड साइंस थिंकर्स फोरम कनाडा और कुरान एंड साइंस थिंकर्स फोरम पाकिस्तान की जानिब से ये प्रेजेंटेशन है सबा समावात पे। तो आज हम सबा समावात को कुरान पाक की और साइंस की रोशनी में देखेंगे कि इसके बारे में कुरान पाक क्या कहता है और साइंस में हमने क्या दरियाफ्त किया है। तो शुरू करने से पहले मैं तरीक़ेकार बता दूं कि किस तरीके से हमने ये रिसर्च, ये तदब्बर कुरान किया है। तो सबसे पहला हमारा तरीका है तदब्बर कुरान नुसरफुल आयात लअल्लहुम यफ़क़हून। ये कुरान पाक में दिया हुआ है कि आयात को या निशानियों को कुरान पाक दोहराता है ताकि आप लोग इस पर गौर फिक्र कर सकें। तो कुरान पाक की जितनी आयात हैं उनको हमने इकट्ठा किया और उसकी रोशनी में हमने गौर फिक्र किया। दूसरा तरीका जो मॉडर्न तरीका है वो प्रिसीजन ऑफ वर्ड मेथड, यानी हर लफ्ज़ मुनफरिद, हर लफ्ज़ अहम। हर लफ्ज़ जो कुरान पाक में है वो अपने मीनिंग रखता है, नो सिनोनिम्स कुरान पाक में नहीं है। तो हम देखेंगे कि हर लफ्ज़ को अलग लेने में और उसको अहम समझने में हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं। तीसरा तरीका कुरान विद साइंस में, तो डायमेंशन जो साइंस की, यानी कि अल्लाह का जो निज़ाम है वो भी एक लिहाज से दूसरा कुरान है। एक तो कुरान हमारे पास है जो अल्फाज में है और एक जो अमल में है वो कायनात में है। वहाँ भी अल्लाह की वही भेजी गई है और उसी से सारा काम चल रहा है। तो उस पे अगर हमने नज़र डाली, उसको गौर से देखा और फिर उसने कुरान की आयत की शहादत दी, तो वो शहादत कैसे दी, तो आज हम इस नुक्ता नज़र से भी देखेंगे। इसके बाद आते हैं कुरान पाक के अंदर समा से रिलेटेड जो टर्म्स यूज हुई हैं, वही प्रिसीजन ऑफ वर्ड मेथड में तो 4 तरीके से जिक्र आया है समा का। तो हम चारों को देखते हैं कि किस सेंस में डिटरमिन करें कि उससे क्या मुराद है। पहला समा है, जिसका मतलब बुलंदियां हैं, व्हाटएवर इज हाई ऑन द स्काई। इसमें सैयारे भी आ जाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन और आसमान एक थे और उसके बाद हमने सेट असेंडर कर दिया, कानता रतका फतकना हो, वो अलग अलग हो गए। तो और बुलंदियां जो हैं वो भी हैं, जो भी हमारे सर के ऊपर हमें नजर आता है या नहीं भी आता तो समा है। और दरख्तों की चोटियां भी समा तक जाती हैं, बादल भी समा है, बारिश भी समा से बरसती है। तो वट एवर, तो ये इस सेंस में यूज हुआ है। समावात वल अर्द, इसमें पूरे के पूरे समावात जो भी मुमकिन है वो आ गए और जमीन भी आ गई। तो यूनिवर्स जितनी की है पूरी की पूरी इसके अंदर आ गई। हम कोई एक्सक्लूड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि फलां 10 बिलियन लाइट ईयर जो चीज़ें हैं वो इसमें शामिल नहीं है। नहीं, वो भी अब हमारे मुशाहिदे में आ गई हैं और वो भी इसके अंदर शामिल है। और इसमें आप ये देखें कि ये 6 दिनों में इसकी तख्लीक हुई कुरान पाक में। इस पे किसी और वक्त में बात करेंगे। 6 अलग अलग पीरियड कुरान पाक में दिए हुए हैं और वही साइंस में दिए हुए हैं। तो यानी कि जो लेटेस्ट साइंस ने डिस्कवर की है, तो इस पे बाद में बात होगी। तो अल समावात वल अर्द यानी टोटल यूनिवर्स, कायनात। इसके बाद सबा समावात का वर्ड आता है। ये इसकी डिजाइन 2 दिनों में हुआ। तो ये है सबा समावात। एक टर्म है स्पेशल, हम इसे नाउन में लेंगे और ये हमारा सोलर सिस्टम है, वो कैसे है ये हम अभी देखेंगे। लेकिन इसकी तख्लीक 2 यौम में हुई। इसके बाद एक और टर्म यूज हुई है समावात सबा। इसमें मजमून से हमसे आपको सबाक से देखें तो इससे न्यूमरस सेलेस्टिकल बॉडीज इससे मुराद है, मुतअद्दिद आसमान। तो सबा समावात तो वो फिक्स हो गया कि ये 7 समावात हैं। लेकिन समावात तो सबा, इसको हम मुतअद्दिद मीनिंग में लेते हैं कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए। अब नसरफ आयात के उसमें कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि कुरान पाक के अंदर क्या क्या कहाँ कहाँ जिक्र आया है सबा समावात का। फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावात फ़ी यौमैन, ये 2 यौम में इसकी तख्लीक हुई। ये बहुत अहम है सोचना कि कायनात की तख्लीक 6 यौम में हुई और उनमें 2 यौम जो हैं वो सबा समावात के भी हैं। तो वो भी हम अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद।
ایک یہ جو جتنے ریفرنسز 7 ریفرنسز میں نے دیے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، ایک ایک کر کے ہم ہر ریفرنس میں جائیں گے اور آخر میں اے اینڈ بی یہ 2 ریفرنسز بھی دیکھیں گے۔ پہلے 5 حوالے جو ہیں وہ ڈسکرپشن کے ہیں کہ ہے کیا چیز سبع سماوات۔ اس کے بعد ایک جو حوالہ ہے سورہ فصلت میں وہ ہے کہ یہ 2 یوم میں بنا، اور بنا کیسے، کنسٹرکشن اس کی کیسی ہوئی، سائنس میں کنسٹرکشن کیسی ہوئی، اور قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ سبع سماوات کی تعمیر کیسی ہوئی۔ اس کے آخر میں ہے کہ آپ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو لے ہی نہیں سکتے۔ ایک چیلنج ہے ایک کہ بھائی آپ کسی اور کو سبع سماوات لیں گے تو وہ بات نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مکمل حالت میں ہمیں بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ سبع سماوات سے مراد ہمارا نظام شمسی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کسی اور کو لے نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ کسی اور کو لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو قرآن سے سبسٹینشیٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو کائنات شہادت دے رہی ہے قرآن پاک کی۔ اللہ نے فرمایا سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین ان لہم الحق۔ جو وقت گزرے گا اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتے جائیں گے آسمان میں اور آپ کی ذات میں، حتیٰ کہ آپ کہہ اٹھیں گے کہ جو کچھ قرآن پاک میں یہ برحق ہے۔ اور اس طرح کے آپ دیکھیں کہ میرے پاس تقریباً 40 کے قریب لائیو پروف ہیں، لائیو پروف کہ یہ ہیومن ریٹن بک ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ چیزیں تو پہلے انسانی مشاہدہ میں بھی نہیں تھی، اور وہ آیات متشابہات میں دی گئی ہیں۔ آیات متشابہات وہ ہیں جس میں ملے جلے الفاظ یوز ہوتے ہیں ان حقائق کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جو نزول قرآن کے وقت انسانی مشاہدے میں نہیں تھیں۔ اس میں عربی میں چونکہ مشاہدے میں نہیں تھیں تو نام بھی نہیں رکھے گئے تھے، الفاظ بھی نہیں بنے تھے، تو ملتے جلتے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، اور آج جب ہم نے ان کے نام رکھے ہیں وہ انسانی مشاہدے میں آ گئی ہیں تو آج ہم ریلیٹ کر رہے ہیں۔ تو آیات متشابہات میں تخلیق سے متعلق، پیدائش آدم سے متعلق، قیامت سے متعلق، عرش خداوندی سے متعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق، ملائکہ سے متعلق، اور زندگی بعد موت سے متعلق، قانون مکافات عمل سے متعلق، یہ ساری چیزیں آیات متشابہات میں قرآن پاک میں دی گئی ہیں، کیونکہ یہ آخری کتاب تھی۔ اس کے بعد اللہ کا انسان سے رابطہ نہیں ہونا تا قیامت، اس لیے اس کے اندر سب کچھ دے دینا ضروری تھا۔ جو چیز تا قیامت انسان کو جو انفارمیشن چاہیے تھی وہ دے دی۔ اب ہم ایک چیز اور بھی دیکھتے ہیں کہ پوری یونیورس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 7 دفعے فرمایا ہے، اور ہر دفعے یہ کہا ہے کہ یہ 6 دنوں میں بنائی، تو وہ الگ ہے، سبع سماوات الگ ہے۔ تو آپ اس کو ذہن میں ڈال لیجئے، کیونکہ کئی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ سبع سماوات اور ارض ایک چیزیں ہیں، یہ نہیں ہے، دونوں الگ الگ ٹرمز ہیں، الگ الگ یوز ہوئی ہیں۔ یہ ہے ورڈ پریسیژن میتھڈ، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہر چیز الگ الگ ہو کے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس کا آتھر چونکہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر لفظ اپنے مقام پہ ایگزیکٹلی فٹ بیٹھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہنا چاہتے ہیں، کوئی کنفیوژن نہیں۔ تو سماوات والارض 7 دفعے آیا، الگ الگ آیا، میں نے دے دی۔ اب ہم پہلے ریفرنس کی طرف جاتے ہیں، یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت 29۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور جو کچھ اس میں تھا سب بنایا، ثم اس کے بعد استوى الی السماء، سما کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن 7 سماوات، اور 7 سماوات بنا دیے۔ اب یہ کائنات کی بات نہیں ہے، ہمارے سولر سسٹم کی بات ہے، اور وہاں یہی چیز ہے کہ زمین یہ ہارڈ پلینٹس سے یہ پہلے بن گئے، اور جو باہر کے دوسرے پلینٹس ہیں وہ بعد میں فیشن ہوئے۔ اس میں ہمارے ایک دوست، ہمارے کلی کو کنفیوژن تھا، وہ یہ کہتے تھے، انہوں نے اس پہ لیا کہ زمین اور پوری کائنات پہ لیا کہ بھئی پہلے زمین بنی، بعد میں 6 ادوار میں تخلیق کی گئی کائنات، تو وہ صحیح نہیں تھا، وہ درست نہیں تھا۔ کائنات کے الگ 6 دن ہیں،
یہ سبا سماوات کے ہیں، اور زمین اور سبا سماوات ہر جگہ تقریباً 7 ذکر آیا ہے۔ وہ بالکل شے نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں سورج درمیان میں ہے، اس کے گرد 8 پلینٹ ہیں انکلوڈنگ ارتھ۔ پلوٹو کو 2006 میں نکال دیا گیا تھا، لوگ اس سے کنفیوز ہوتے ہیں۔ پلوٹو کا نہ تو آربٹ صحیح تھا اور نہ ہی وہ ان کی ڈیفینیشن میں پورا اترتا تھا پلینٹس کی۔ اس اسمال پلینٹس یا بڑے پتھر کی ڈیفینیشن میں تو پورا اتر سکتا ہے، لہٰذا اس کے علاوہ جو باقی ہیں، درمیان میں سورج دیکھیں آپ، اس کے بعد 8 پلینٹ، ہر پلینٹ کے چاند بھی ہیں، جیسے زمین کا ایک چاند ہے۔ اچھا، درمیان میں اسٹرائڈ بلٹ بھی ہے، رجوم الشیاطین، تو یہاں سے وہ پتھر نکلتے ہیں جو کہ آگ برساتے ہوئے زمین پہ آتے ہیں۔ تو سولر سسٹم میں جو کچھ ڈیٹیل تفصیل چاہیے ہوئی تو وہ آپ کویسچن آنسر میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کی مکمل تفصیل ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے جو کسینی یا اس طرح کے جو ایئر اسپیس کے جو ہمارے پاس ہم نے بھیجے ہوئے ہیں راکٹس وغیرہ، وہ ان کو جا کے ان کے گرد چکر بھی لگا رہے ہیں، ان کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس ان کی قریب کی تصویریں ہیں، سب کچھ یعنی سائنٹسٹ کے پاس موجود ہے۔ اب جی دوسرا حوالہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے سورہ طلاق کا آیت نمبر 12۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 سماوات تخلیق کیے۔ تخلیق میں جو ہے اور عدم سے وجود میں لانے میں فرق ہے۔ تخلیق سے مراد ایولیوشن ہوتا ہے کہ بنے ہوئے مادے سے ایک سے دوسری چیز، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی چیز بنائی۔ فطر السماوات پروگرامنگ کے ساتھ بنائی۔ بدیع السماوات اوریجن ایکس نہیلو وہ بنائی۔ تو ہر لفظ آپ دیکھیے گا الگ الگ میننگ دے رہا ہے، اور جہاں بھی آپ قرآن پاک پڑھیں اس میں یہ دیکھیں کہ یہاں لفظ کون سا یوز ہوا ہے۔ خلق 7 سماوات، تخلیق کیے 7 سماوات۔ کوئی میٹر پہلے سے موجود تھا یا میٹر بنایا گیا تو اس کی بھی بات ہوتی ہے۔ جب ہم کنسٹرکشن پہ بات کریں گے کہ 7 سماوات کیسے بنائے گئے، وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ میٹر ایلیمنٹس کیسے بنے۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین بھی انہی کی۔ ہاں، اس سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اس کے بعد سوا کیا 7 سماوات کو، اور اب ہم آتے ہیں اس پہ بات پہ ہو رہا تھا کہ زمین صرف ایک ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 سماوات بنائے اور زمین بھی انہی کی مانند، اور اس کے اندر اللہ کا امر ہے لتعلموا، تاکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جائے۔ لتعلموا بہت اہم ورڈ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ میرے اور آپ کے لیے یوز ہوا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک ما الطارق، یعنی آپ کو نہیں معلوم طارق کیا ہے یا لیلۃ القدر کیا ہے، یا اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ کہنا ہو کہ آپ کو معلوم ہے یا آپ معلوم کر سکتے ہیں یا آپ کے علم میں آ جائے، تو وہاں دوسرا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اولم یروا، کیا آپ دیکھتے نہیں، لتعلموا، تاکہ آپ کے علم میں آ جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے قوانین نے جکڑا ہوا ہے۔ وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو 2 حوالے ہو گئے، اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسرے حوالے پہ۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ سورہ نوح کی آیت 15-16، یہ پوری ڈیفینیشن ہے 7 سماوات کی اور نظام شمسی یعنی سولر سسٹم کی۔ الم ترو، کیا آپ نہیں دیکھتے، کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اللہ نے کس طرح 7 سماوات اوپر تلے بنائے۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور ان کے اندر بنایا چاند کو روشن جگمگاتا۔ وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو روشن چراغ بنایا۔ یعنی کہ یہ مکمل ڈیفینیشن ہے سولر سسٹم کی۔ الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا،
وجعل القمر فیہن نورا، اور اس کے اندر چاند جگمگاتا چاند ہے، تو چاند الگ ہے. وجعل الشمس سراجا، اور سورج بھی اس کے اندر ہے بنایا. وجعل یعنی بنانا، سراجا ایک روشن چراغ. یہ سیلف ایویڈنٹ ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7 پلانٹس کون سے؟ مرکری، وینس، مارس، جوپیٹر، سیچرن، یورینس، نیپچون، والارض مثلہن، اور زمین بھی انہی کی طرح. چوتھا حوالہ ہے جی وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر بنائے، اپنے ہاتھوں سے اللہ نے بنایا، سبعًا شدادا، 7 پلانٹس، 7 مضبوط جسم. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ان کے اندر بنایا گرم روشن چراغ. اس پہ آپ غور کیجئے گا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر یعنی میرے اور آپ کے سروں کے اوپر کیا بنایا؟ سبعًا شدادا، 7 مضبوط جسم، 7 پلانٹس. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا. 5واں حوالہ ہے جی وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اور تمہارے اوپر اللہ نے بنایا کیا؟ 7 طرائق، 7 آربٹ. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ الْغَافِلِينَ، اور اللہ اپنے تخلیق کے کام سے نابلد یا ناواقف نہیں تھے. یعنی ہمارے اوپر 7 طرائق، 7 آربٹ. تو یہ قرآن پاک کی ڈیفینیشنز تھیں، اور ڈیفینیشنز ہمارے سولر سسٹم پہ پوری کی پوری اتر رہی ہیں. اس میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، 7 پلانٹس ہیں، اور زمین ہے، تو ٹوٹل 8. اب ہم آتے ہیں کنسٹرکشن کی طرف. تو پہلے میں سائنس کی بات بتاؤں کہ سائنس میں کنسٹرکشن نظام شمسی کی کیسے ہوئی. تو یہ 2 مرحلوں میں ہوئی. ایک مرحلہ یہ تھا کہ ہمارے جو ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، جیسے آکسیجن، نائٹروجن، لوہا، میگنیشیم، کیلشیم، گولڈ، مرکری، یورینیم، یہ سارے 92 ایلیمنٹس ہیں. پوری کائنات یہ ہیں اسٹیبل ایلیمنٹس. انسٹیبل اور ہیں لیکن اسٹیبل ایلیمنٹ 92 ہیں، جو پوری کائنات انہی سے بنی. نتھنگ دیٹ. ان میں ہائیڈروجن کا پہلا نمبر ہے، اس کا اٹامک نمبر 1 ہے، یعنی سب سے ہلکی. اور نائٹروجن سب سے بھاری ہے کیونکہ اس کے مرکز میں 92 پروٹان ہوتے ہیں، 236 کے قریب نیوٹران ہوتے ہیں مرکز میں، اور اس کے ارد گرد 92 الیکٹران گھوم رہے ہوتے ہیں یا فلکر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 1 سے 92 تک، جیسے ہیلیم کا 2 ہے تو اس کے اندر 2 پروٹان ہوتے ہیں، پروٹان مثبت چارج، الیکٹران اس کے گرد 2 گھوم رہے ہوتے ہیں منفی چارج. اسی طرح کاربن ہے، 6 اندر ہیں اور 6 الیکٹران باہر ہیں، 6 پروٹان اندر ہیں، 6 نیوٹران اندر ہیں. نیوٹران اس لیے ہوتے ہیں تاکہ پروٹان ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں تو ان کی ریپیلشن جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے، اور وہاں اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہوتی ہے، وہ ان کو بائنڈ کر کے رکھتی ہے ربر بینڈ کی طرح، تاکہ مرکز کے اندر مضبوط رہیں. اسے اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کہتے ہیں. اس کی ارد گرد پھر الیکٹران گھومتے ہیں، اور الیکٹران اور نیوٹران میں چونکہ اٹریکشن ہوتی ہے، اندر وہ آ نہیں پاتے، ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. تو یہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. تو ایلیمنٹس کہاں بنتے ہیں؟ بڑے سورج کے اندر، مرکز میں. سورج کے اندر ہائیڈروجن ہوتی ہے. پہلے ہائیڈروجن جلتی رہتی ہے، وہ بڑے سورج کو تقریباً 4 ارب سال زندگی دے دیتی ہے، پھیلائے رکھتی ہے. اس کے بعد وہ ختم ہوتی ہے تو وہ سکڑنے لگتا ہے. جب تھوڑا سا سورج سکڑتا ہے تو اور زیادہ پریشر پیدا ہوتا ہے، تو ہیلیم بن چکی ہوتی ہے، کیونکہ ہائیڈروجن ہیلیم میں کنورٹ ہوئی، تو ہیلیم اگنائٹ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر پلینٹ یا سٹار کے سائز کو برقرار رکھ دیتی ہے. اور وہ سٹار ہماری زمین سے 10 گنا یا 50 گنا بڑا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا سورج چھوٹا ہے تو یہ وائٹ ڈوارف بن جائے گا. یہ پھر ایک علیحدہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، لیکن بڑے اس وقت میں بڑے سٹار کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے اندر ہیلیم ختم ہوتی ہے تو اور زیادہ پریشر سکڑتا ہے سٹار، تو پریشر آتا ہے اور زیادہ اس کے مرکز میں. تو وہاں جب کاربن پیدا ہو چکی ہے وہ جل اٹھتی ہے. کاربن ختم ہوتی ہے تو نائٹروجن ختم ہوتی ہے تو آکسیجن، حتیٰ کہ 26 نمبر پہ لوہا آتا ہے. جب لوہا بننا شروع ہو جاتا ہے، آئرن بننا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ
حرارت دیتا نہیں ہے، الٹا جذب کرتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ سکڑے گا، اب وہ پھیلنا تو بند ہو گیا اس کا. اور یہ تھوڑی دیر کے اندر یہ جو لوہا ہے یہ ملین مائل ڈائی میٹر کا ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ بن جاتا ہے. تو جب اتنا زیادہ بنتا ہے تو اس کے اندر جو کشش شکل پیدا ہوتی ہے وہ اس کو ایسے سکڑ کے رکھ دیتی ہے جیسے غبارہ پھٹ جائے. تو وہ بلیک ہول بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر سے اسپیس کچھ لی جاتی ہے اور وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اندر کہیں. تو باہر کا جو ملبہ ہوتا ہے وہ زور سے اندر کی طرف گرتا ہے اور اتنی زیادہ روشنی پیدا ہوتی ہے کہ پوری گیلیکسی اس سے روشن ہو جائے. اور وہاں سے ساؤتھ اور نارتھ پول سے دو اسٹریم نکلتی ہیں جن کے اندر ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں، گیسز بھی ہوتی ہیں، ایلیمنٹس with half speed of light والارض بعد ذلك دحاها. قرآن پاک میں بھی آیا ہے اس کا ذکر کہ اس کے بعد ہم نے پھینک دیا زمین کو، پھیلا دی. تو وہ دو سٹریم نکلتی ہیں اور وہ نکلنے کے بعد وہ گیشیس نیبولا ہوتا ہے، اس جہاں سورج بنتے ہیں وہاں گیس ہوتی ہے ہائیڈروجن. تو وہ ورل پول بنا دیتے ہیں، اس کے اندر ہیوی ایلیمنٹس بھی ہیں اور ہائیڈروجن بھی ہے، تو ورل پول بن گیا. تو یہ پہلی سٹیج ہو گئی کہ ایلیمنٹس کا بننا اور اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ٹو دا پلیس آف نیو سولر سسٹم. اب وہاں جا کے ورل پول بنتا ہے گیسز کا. اب دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا، گیسز جمع ہونا شروع ہو گئی. سب سینٹر میں اس کے اندر ہیوی ایلیمنٹس بھی موجود ہیں جو بڑے سورج کے اندر بنے تھے، جو بلیک ہول میں کنورٹ ہو گیا تھا. تو اس کو الخنس کہا گیا ہے، یا فلاقسم بمواقع النجوم، جہاں نجوم غائب ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے. وہ الگ چیزیں ہیں قرآن پاک میں، لیکن ہم اس وقت سولر سسٹم کی تعمیر کی طرف آ رہے ہیں. تو وہاں جب گیسز سینٹر میں جمع ہوتی ہیں تو کشش شکل بن جاتی ہے بہت زیادہ. تو وہاں پہ سورج اگنائٹ ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی 8-10 ہزار سال بعد باہر نکل آتی ہے، حرارت بھی آتی ہے، لیکن ابھی تک ارد گرد وہ ورل پول بنا ہوا ہے. تو اس ورل پول کے اندر بھی گیسز ہیں جو تھوڑا حرارت کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں اور سالڈ قریب رہ جاتے ہیں. وہ کولیس ہوتے 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 یوں سمجھے 200 زمینیں بن گئی، روڑے بن گئے. روڑے جب اکٹھے ہوئے کشش شکل پیدا ہو گئی، بنتے بنتے 100 زمینیں بن گئی. وہ ایک دوسرے میں مرج ہوتے ہوتے 4 ہارڈ پلینٹ رہ گئے، اور اس میں زمین، مرکری، وینس اور مارس. اور جو باقی دور گیسز گئی تھیں ان کے 4 دوسرے پلینٹ بن گئے، جیپیٹر، سیچرن، یورینس، نیپچون. تو یہ 8 پلینٹ بن گئے زمین سمیت. اب یہ کنسٹرکشن کے 2 مرحلوں میں زمین کو آگے رہنے کے قابل بنانا ہے، وہ 4 مرحلوں میں ہے. تو اب ہم آتے ہیں قرآن پاک کی آیات کی طرف. اس کی روشنی میں جو میں نے ابھی بتایا، میں نے سائنس کے نظر سے بتایا یا ویکیپیڈیا سے یا اور مختلف سائنس میں بکس میں یہ نہیں ہوتا کہ کس نے دریافت کیا، بلکہ کیا دریافت کیا اور اس کی ایویڈنس کیا ہے، یہ چیز دیکھی جاتی ہے. تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کنسٹرکشن کیسی ہوگی. اس کی 4 آیت ہیں سورہ فصلت میں 9 سے 12 تک. اس میں ہم زمین کو بھی لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی. تو یہ 2 یوم تھے، 2 پیریڈ تھے جو میں نے ابھی ڈسکرائب کیے سائنس کے نقطہ نظر سے. کہ ایک تو ایلیمنٹس کا بننا، کوک ہونا، جیسے ہمارے اندر جو کچھ بنا ہوا ہے کسی بڑے اسٹار کے اندر بنا تھا، اور اس کے بعد زمین کا تعمیر ہونا. اس کے بعد زمین کو رہنے کے قابل بنانے کے لیے وجعل فیہا رواسی، اس کے اندر سطح کو سخت بنایا. رواسی پہاڑ کو بھی کہیں گے، لیکن بیسیکلی یہ ہارڈ سٹرکچر ہوتے ہیں، یہ اینکر ہوتے ہیں. من فوقہا، زمین کے اوپر ہارڈ سٹرکچر رکھا، یا اوپر سب سے اوپر. وبارک فیہا، اور اس کے اندر برکتیں دی، یعنی پانی اور انوائرمنٹ بنایا. وقدر فیہا اقواتہا، اور اس کے اندر منرل ایک خاص تناسب سے رکھے. فی 4 ایام، یہ سب کام 4 پیریڈ کے اندر ہوا. سوال للسائلین، تاکہ جو کچھ اس کے اندر رہتے ہیں جو لوگ، ان کو جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے. سوال للسائلین، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 4 یوم میں
اللہ نے یہ بنایا، بارک فیہا وقدر فیہا فاتحہ، تو یہ سب چیزیں تبھی تو. اچھا، رواسیا من فوقہا، اوپر کا ہارڈ سٹرکچر ہے، اندر ابھی تک لوہا لیکوڈ کنڈیشن میں ہے. ایک جگہ ہے کہ یہ پہاڑ جو تم دیکھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ ساکت کھڑے ہیں، یہ تو بادلوں کی طرح گھوم رہے ہیں. اگر آپ سائنس پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ 6 ملین ایئر اگو تو ہم ایک بہت بڑا بر اعظم تھا ساؤتھ پول پہ، وہ الگ الگ ہو کے 7 بر اعظم بن گئے. یہ اب بھی حرکت کر رہے ہیں 1 or 2 سینٹی میٹر پر ایئر، بادلوں کی طرح. یہ جو انڈیا سب کانٹیننٹ ہے، یہ تو یہ اس وقت ورلڈ پول تھا، اسموک تھا. تو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے کہ اندر سورج اگنائٹ ہو چکا ہے، زمین یہ بننے سے پہلے کا ہے، تو یوں سمجھے زمین بن گئی، لیکن ابھی بھی وہ دھوئیں کی طرح تھا اور زمین بھی دھوئیں کے اندر تھی. تو یہ اس وقت ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے کچھ تصویریں ہیں جہاں سولر سسٹم بن رہے ہیں. آپ وہاں دیکھیں گے تو وہاں اندر روشنی ہے لیکن ارد گرد کالا دھواں ہے. سائنسدانوں نے تو قرآن نہیں پڑھا، انہوں نے تو جو کچھ مشاہدہ کر رہے ہیں وہ پکچر لا کے دی. لیکن قرآن پاک ہمیں 1400 سال پہلے کیا بتا رہا ہے کہ اس وقت تو دھواں تھا، جب یہ 7 پلانٹس جو ہیں یہ بننے سے پہلے دھوئیں کی فارم میں، اسموک کی فارم میں تھی، یعنی گیسز اور ان کے اندر ہارڈ ایلیمنٹس جیسے لوہا ہے، میگنیشیم، کیلشیم، سوڈیم ایٹسٹرا ایوری تھنگ. اچھا، اس کی وجہ دخان. فقال اللہ والارض آتینا طوعا وکرہا، اللہ تعالیٰ نے کہا زمین کو اور اس کو کہ آپ آ جائیں خوشی سے یا زبردستی. قالتا آتینا طائعین، انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عربی زبان میں نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ کی زبان پریکٹیکل یا عملی ہوتی ہے. تو جب اللہ کا حکم ہوا کہ اب یہ الگ الگ ہو جائے تو وہ چاہتے یا نہ چاہتے وہ 7 پلانٹس الگ الگ ہو گئے. اور قالتا آتینا طائعین، تو وہ یعنی کہ یہ بالکل جکڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے قوانین کے اندر. فقضاہن 7 سماوات فی یوم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیزائن کیا 7 سماوات میں 2 پیریڈ میں. اب یہاں فقضاہن کا ورڈ یوز ہوا ہے، تخلیق کا ورڈ یوز نہیں ہوا. تخلیق تو زمین کے ساتھ ہو گئی، جس طرح زمین ہوئے وہ 2 مرحلے، لیکن فیشن یا ڈیزائن کے 2 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ ورلڈ پول کا بننا اور دخان ہے، اور دوسرا مرحلہ دخان سے نکل کے 7 پلانٹس کا تعمیر ہو جانا ہے. یہ بھی قرآن پاک میں دیے ہوئے ہیں. وہی دخان، وہ اس وقت دخان تھا، یعنی یہ پہلی کنڈیشن ہو گئی. اس کے بعد اللہ نے کہا آ جاؤ الگ الگ ہو کے، تو الگ الگ ہو کے آ جائے. تو یہ 2 میں اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا، ان کو فیشن کر دیا 2 پیریڈز کے اندر، جس صورت میں بنانا تھا. ان کے چاند بھی بن گئے، سب چیزیں بن گئی. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بھیج دیا کہ یہ تمہارے پلانٹس ہیں، آربٹ ہیں، طرائق ہیں، ان کے اندر تم نے گھومنا ہے. اور یہ طرائق وہ بالکل کنفرم کر رہے ہیں. نیوٹن کے فارمولا ہے سائنس میں، مرکری تھوڑا سا ڈفر کر رہا تھا، تو وہ انہوں نے کہا تھا فیوچر میں کوئی آئیں گے تو وہ اس کو دیکھیں گے یہ جو ہے. لیکن جب آئنسٹائن آیا تو اس کا سب سے پہلا پروف جو تھا اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا، جنرل ریلیٹیوٹی یعنی کشش ثقل کی جو تھیوری تھی اس کی، تو وہ یہ اس کا پروف یہ تھا کہ بالکل جب اس نے آربٹ مرکری پہ اپلائی کیا تو 100% تقریباً وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا. تو اس نے اعلان کر دیا کہ آئی ایم رائٹ، میں نے جو اس کے بارے میں سوچا ہے، جو فارمولا بنایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. فقضاهن 7 سماوات فی یومین وأوحىٰ فی کل سماء امرها وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا. اور جو دنیا کا سما ہے، اب جہاں سما کا ورڈ یوز ہوا ہے دنیا، یعنی دنیا کے اوپر سے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دکھایا؟ اس کے اندر چراغ ہیں جو جل رہے ہیں، یعنی کہ اوپر چراغ ہے، رات کو بالکل اندھیرا نہیں ہوتا،
بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائے. تو یہ سماعت دنیا کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے. تو اب یہ ایک سلائیڈ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے مختلف آیات کو اکٹھا کر دیا. 7 پلینٹس ہیں، زمین ہے، ایک نہایت روشن اور گرم چراغ ہے، اور اس کی تفصیل ہے. تو کوشچن آنسر میں اگر کچھ پوچھا ہو تو آپ پوچھیے گا. اب آخری حوالہ ہے کہ اکثر یہ سوال بار بار ہوتا ہے کہ یہ ہمارا سولر سسٹم ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الملک کی آیت 3 سے 5 تک بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے کہ اللہ خلق 7 سماوات طباقا، جس نے جس نے تہ در تہ 7 سما بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ ان میں کوئی خلل نہیں دیکھو گے. فارج البصر هل تری من فطور، آپ دوبارہ پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا. تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں، انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں ان کو. اور آج وہ ہبل ٹیلیسکوپ سے، جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے، اور بلکہ اس سے پہلے 100 سال سے ایک ایک سیارے کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک آربٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک آربٹ کے بعد دوسرا آربٹ کہ اگر کوئی اور ہے تو اس کو بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کوئی چیز ہے. جب غور کرتے ہیں تو وہاں بھی ان کو پلینٹ نظر آتا رہا. اس طرح یہ پلینٹ انہوں نے دریافت کیے. تو یہ بالکل جس طرح گھر کے صحن کی چیزیں کے بارے میں انسان کو مکمل معلوم ہوتا ہے، ان کو اس طرح سے معلوم ہے. ایون جیپیٹر کا سینٹر میں کیا ہے، اور گیسز ہیں، اور کتنی گیسز ہیں. اسی طرح نیپچون میں، یورینس میں، اور سیچرن کا تو جو رنگ ہے ان کے اندر ان کے جو جہاز ہے وہ گھوم کے آئے گا، وہ وہاں سے فوٹو بھیجو. تو اس کے بعد ہے ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک ہار کر نامراد پلٹے گی، ایک کوئی خلل نظر نہیں آئے. تو یہ ہمیں چیلنج کیا ہے، اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، انسان اس کو دیکھ سکتا ہے، اور انسان دیکھتا ہے کوئی خلل، انسان یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ یہ خلل ہے یا نہیں. یہ آربٹ اوور لیپ تو نہیں کر رہے کہ یہ آربٹ تہ در تہ ہی ہے نا، یہ اوپر نیچے ہی ہے نا، کہیں یہ تو نہیں کہ ایک آربٹ اس کے اندر سے گزر رہا ہو. نو، یہ بھی نہیں ہے. اور آربٹ ایک تناسب سے رکھے گئے ہیں، وہ بھی ہے. ان کا ایک خاص تناسب سائنس کی لینگویج میں ہوتا ہے. اگر اس سپیڈ میں، اس جگہ سپیڈ زیادہ ہو جائے تو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے. اگر سپیڈ اس آربٹ میں کم ہو جائے تو سورج کے اوپر گر پڑتا ہے. تو یہ وہاں پہ اپنے اپنے طرائق اللہ نے جن کے بنائے ہیں، تو 4.5 ارب سال سے ان آربٹ کے اندر گھوم رہے ہیں. چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے. چاند بھی کب یہی ہے کہ اگر اس کی سپیڈ اس ڈسٹینس میں کم ہوتی ہے تو چاند زمین کی طرف آتا ہے، زیادہ ہوتی ہے تو دور چلا جاتا ہے. چاند بھی گھوم رہا ہے. اسی طرح یہ بہت بڑا ایک توازن ہوتا ہے آربٹس کا، طرائق کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بار بار نگاہ دوڑاؤ، کوئی آپ کو خلل نظر آیا؟ 4.5 ارب سال ہو گئے، وہاں تو کوئی چیز ادھر سے ادھر ہوئی نہیں. اور اتنا ہی زندگی اور باقی ہے جو کہ انسان نے ڈٹرمن کی ہے. قرآن پاک میں نہیں آئی، انسان نے. قرآن پاک میں صرف یہ ہے کہ اجل مسمہ تک ہے، ایک پیریڈ تک ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اور وہ بھی پوری تفصیل دیے ہوئے، کیسے ختم ہوگا، کیا ہوگا، سب کچھ کسی اور اس میں بتائیں گے. بیوٹیفل ڈیٹیل ہے، بیوٹیفل ڈیٹیل. وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا. یعنی جو ہم پہلے سمجھتے تھے کہ یہاں یہ ستاروں کے اندر یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، جو شیاطین، جو لوگ شیاطین کے جسے ہم کہیں گے کہ ان کو ماننے والا ہے، یہ توہم پرست، تو ان کو دیکھیں کہ وہ پتھر آتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پتھر ہے، شعلہ سا بن کے آتا ہے، زمین پہ پہنچ نہیں پاتا، ختم ہو جاتا ہے اکثر. تو وہ تو ماس پتھر ہے، ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو شیطانوں کے جو نظریات سے ان پہ یوں سمجھیں کہ پتھر پڑتے ہیں. تو رجوم للشیاطین یعنی اسٹرائڈ بیلٹ کا ذکر ہے کہ وہاں سے یہ آتے ہیں. یعنی کہ وہ بیلٹ وہ ہے، زمینیں تو بن گئی لیکن کچھ روڑے جو بچ گئے وہ ابھی بھی سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، اور ابھی بھی جو ہے ایک بیلٹ کی صورت میں تھوڑا تھوڑا بیلٹ دور جا رہی ہے، کیونکہ زمین کی اللہ نے حفاظت کرنا تھی. تو جیپیٹر جو ہے اس کی کشش ثقل،
اس بیلٹ کو آگے تک لے گئی. مریخ اور جوپیٹر کے درمیان اس وقت ہے. پہلے وہ زمین اسی میں سے بنی تھی, زمین, ارتھ, مارس, سب کچھ. لیکن اب آہستہ آہستہ وہ دور ہوتے ہوتے جوپیٹر کے قریب, جوپیٹر اور مارس کے درمیان میں ہے. تو یہ تھا جناب آج کا ذکر سبا سماوات کا, سولر سسٹم کا. سماوات سبا آیات اور ہیں, اور یہ سبا سماوات, سماوات سبا, ان میں فرق ہے. اس میں ہم متعدد آسمان یا متعدد کرے لے سکتے ہیں, لیکن سبا سماوات جو ہے وہ ایک ڈیفینیٹ ٹرم ہے, اور وہ اس صورت میں دی گئی ہے کہ درمیان میں سورج ہے, چاند ہے, 8 ٹوٹل پلینٹ ہیں, ان میں سے زمین ایک ہے. زمین کو ایک ہم ارد لیں تو باقی 7 پلینٹ رہ جاتے ہیں. تو اب جناب اس پہ میں ختم کرتا ہوں, اور کوشچن آنسر کوئی ہوں تو اس پہ ہم شروع کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.